الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله صدق الله العلی العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ مرد افسر ہیں عورتوں پر اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک دوسرے پر فضیلت دی، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے، تو نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں، خاوند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں۔ سچ فرمایا اللہ نے، وہی بزرگوں برتری والا ہے۔ یا رحمان 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 یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن۔ یا رحمان کہہ کر گئے تھے مصطفیٰ، اے میری قوم سن ذرا، دو چیزیں دے کے میں تمہیں چاہتا ہوں سوئے کی بوریاں۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، تیرے نبی کا ہے فرمان، اب ہیں تمہارے درمیان، اہل بیت اور قرآن۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن۔ پروردگار دو جہاں کہتا یہی شعور ہے، بکھرے تو پنج تن ہے اور سمٹے تو تیرا نور ہے۔ پروردگار دو جہاں کہتا یہی شعور ہے، بکھرے تو پنج تن ہے اور سمٹے تو تیرا نور ہے۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، جب بھی اٹھا کوئی شیطان، راہوں میں بن گئے چٹان، اہل بیت اور قرآن۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان، تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن۔ تیرے ہر اصول
रसूल पर कुर्बान अहले बैत है, तौहीद और रसूल की पहचान अहले बैत है। या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान कहते हैं मजहर फरमान, रोजे जजा के पास बान अहले बैत और कुरान। या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान तेरा है कितना एहसान, दो जिस्म है और एक जान अहले बैत और कुरान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हमद है उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कंवल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम, के जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ टीवी की खुसूसी सहरी नशरियात। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। मेरी जानिब से सबको सलाम पहुँचे। और आज हम रमज़ान के दूसरे अशरे में दाखिल हो गए हैं और आज हम 11वां रोज़ा इख्तियार करेंगे। उससे पहले कुरान पाक की तिलावत की सादत हासिल कर रहे थे कारी नौमान साहब, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है, जिस तरह हम रोज़ एक नए मौजू के साथ आते हैं, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और इस अशरफुल मखलूक़ात के अंदर मियाँ बीवी के रिश्ते को इंतहाई मुक़द्दम करार दिया है। यानी अल्लाह का अगर कोई बंदा नेक काम करता है, उसमें पसंदीदा कामों में जो अल्लाह पसंद फरमाता है वो है शादी, यानी मियाँ बीवी का रिश्ता होना। ये इस पाक रिश्ते में मर्द और औरत का जुड़ जाना। माशरे अफराद से बनते हैं, माशरे अफराद से बनते हैं और फ़र्द और ख़ानदान इस मर्द और औरत का रिश्ता जो मियाँ बीवी का है, इस रिश्ते के वसीले से आगे परवान चढ़ता है। यानी ज़ाहिर है जब अल्लाह मर्द और औरत को अज़दवाजी ज़िंदगी में ये खुशियाँ फराहम करता है तो फिर आगे इसी तरह से नस्ल चलती है। तो आज का मौजू भी है मर्द और औरत के हवाले से कि शौहर और बीवी के हुकूक और इनके जो फ़राइज़ हैं कि इनकी क्या क्या ज़िम्मेदारियां हैं। जब ये रिश्ता इतना बेहतरीन और मज़बूत अल्लाह ने बनाया है तो इसकी बहुत सारी ज़िम्मेदारियां भी हैं, बहुत सारे हुकूक भी हैं, जो कि हमें इस माशरे में बेहतरीन मिसाल भी मिलती है और कुछ ऐसी मिसालें भी मिलती हैं जिनको जो ये प्रोग्राम उलमा कराम की रहनुमाई हासिल करके देखेंगे, इंशाअल्लाह हासिल करेंगे, तो शायद उनको इस्लाह करने का एक बेहतरीन मौका मिले कि दीन इस्लाम हमें क्या हुक्म देता है कि शौहर बीवी के कैसे हुकूक अदा करे, बीवी शौहर के हुकूक कैसे अदा करे, शौहर का क्या फ़र्ज़ है बीवी के लिए और बीवी का क्या फ़र्ज़ है, क्या ज़िम्मेदारियाँ, ये सारी चीज़ें हम उलमा कराम से आज सीखेंगे। और उसके बाद हमारे जो पसंदीदा सेगमेंट और आपका है तकरीरी मुकाबला, इसमें आज तकरीरी मुकाबला नहीं बल्कि मुबाहिसा होगा। यानी एक मौजू दिया जाएगा, उसके ऊपर बहस होगी, दो मुकर्रिरीन होंगे और उलमा कराम से हम इस मौजू पे बात करेंगे जो मौजू मैंने आपको बताया। और इसके साथ साथ हमद व नात का सिलसिला भी जारी और सारी रहेगा। तो आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, देखते रहिए बारान रहमत। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बारान रहमत, आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी नशरियात में हूँ आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है तकरीरी मुकाबले का और इसमें आज जो पहलू है वो मुबाहिसा है। यानी एक टॉपिक हम देते हैं और उसके अंदर मुबाहिसा होता है। एक मुकर्रिर जो है वो हमारे इस टॉपिक जो हम बताएंगे इसकी फेवर में होंगे और एक इसकी मुखालफत में होंगे। आज हमारी जो जज साहिबा हैं शहज़ादी कंवल साहिबा, वो किसी वजह से आज आ नहीं पाई, तो बहरहाल वो जजमेंट के फ़राइज़ अंजाम देती हैं। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी हमने उनके फ़ैसलों से सुन के सीखा उसके हवाले से कुछ फ़ैसला कर सकें। लेकिन खुशनसीबी की बात यह है कि हमारे साथ दो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं और जिनका काम भी ज़ाहिर खिताबत से है, तो वो भी हमारी रहनुमाई करेंगे मुकर्रिरीन की। मैं तारुफ़ कराऊँगा पहले जनाब मौलाना
عابد رضوی صاحب کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ خیریت سے. بہت شکریہ قبلہ، آپ تشریف لائے اور 2 دن 3 دن ہم نے آپ کو بہت مس کیا. جزاک اللہ، آپ نے موقع دیا پھر سے. بہت شکریہ. لیکن آپ کی میں جانتا ہوں کہ آپ کی ظاہر ہے مسجد میں بھی مصروفیات ہیں اور دیگر جگہوں پر. بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ دوسری معزز شخصیت جو ہیں وہ ہیں ظاہر ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لاہور سے خاص طور پہ تشریف لائیں، علامہ کرامت عباس حیدری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ جی الحمد ٹھیک ہے ماشاء اللہ. قبلہ دراصل اس طرح سے کہ مقررین جو ہیں وہ تقریر کریں گے. ہمارا موضوع میں بتاتے چلوں ناظرین آپ کو بھی کہ ہمارا موضوع ہے پاکستان بن گیا ہے. یہ موضوع ہے جس پر تقریر ایک مقرر جو ہیں وہ اس موضوع کی حمایت میں بولیں گے اور ایک مخالفت میں بولیں گے. ہمارے پارٹیسپینٹ کا میں تعارف کراتا چلوں. جو پہلے مقرر ہیں ان کا نام ہے سید رضا اور دوسرے مقرر ہیں عارج علوی صاحب. اگر آپ دونوں حضرات اجازت دیں تو ہم ان کو بلائیں. میں درخواست کرتا ہوں پہلے مقرر سے سید رضا صاحب سے کہ وہ واش روم پہ تشریف لائیں پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ پاکستان بن گیا ہے، یہ ہمارا موضوع ہے. آپ اس کی فیور میں بولیں گے یا مخالفت میں تقریر کریں گے؟ فیور میں بولیں گے. بسم اللہ. یہ کب کہا تھا نظاروں سے خوف آتا ہے، مجھے تو چاند ستاروں سے خوف آتا ہے. میں دشمن کے کسی وار سے نہیں ڈرتا، مجھے تو اپنے ہی یاروں سے خوف آتا ہے. جناب والا، مجھے خوف آتا ہے ان یاروں سے جو پیٹھ پر چھرا گھونپتے ہیں. مجھے خوف آتا ہے ان لوگوں سے جو حقیقت پسندی اپنانے کے بجائے ادھر ادھر کی ہانکتے ہیں. مجھے خوف آتا ہے ان لوگوں سے جو محب وطن ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور غدار وطن سے گلے بھی ملتے ہیں. جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹ لوٹ کر کھایا ان کے تلوے بھی چاٹتے ہیں. مگر آج مجھے لگتا ہے کہ تمام صاحب ایوان عقل مند اور حقیقت پسند لوگ ہیں، تو یقیناً سب میری بات سے متفق ہوں گے اور آج اس ایوان میں یہ قرارداد منظور کی جائے گی کہ پاکستان بن گیا. جناب صاحب ایوان، یہ قوم کب سے ڈیم کو رو رہی تھی، مگر آج اس ملک میں، اس پاکستان میں اس کا حتمی فیصلہ کیا گیا. میں مانتا ہوں مہنگائی کی گئی، مگر وہ بھی ملکی مفاد میں، تاکہ اس ملک کی معیشت کی سانسیں دوبارہ بحال ہو سکے. کچھ کنکر تو اس قومی خزانے کی زینت بن سکیں. اس ملک کے پچھلے حکمران اس ملک کو ایسے کھا رہے تھے جیسے دیمک لکڑی کو. مگر افسوس، جمہوریت کی محبت ان لوگوں کو جھوٹ بولنے پر اکساتی رہتی ہے. جناب صاحب ایوان، اس ملک میں آج بھی یہ ملک وہی ملک ہے جس کا خواب جناح نے دیکھا تھا، کیونکہ جناح کے پاکستان کا اولین اصول یہی تھا کہ قانون تمام لوگوں کے لیے، ہر چھوٹے بڑے امیر غریب کے لیے یکساں ہو. تو جیسے ہی آج کے پاکستان میں حکومت کو یہ پتا چلا کہ چینی کے بحران کی سازشیں کی جا رہی ہیں، تو انہوں نے اور انہیں پتا چلا کہ ان کے دوست بھی اس سازش میں ملوث ہیں، تو انہوں نے اپنے دوستوں کو بھی اس کٹہرے میں لا کھڑا کیا. مگر افسوس، صد افسوس، یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، اے چاند یہاں نہ نکلا کر. جناب والا، آپ جیسا کہ آپ ملاحظہ کریں کہ ان مشکل دنوں میں بھی حکومت کا پورا زور اس بات پر ہے کہ کوئی گھرانہ بھوکا نہ سو پائے. دلائل تو اور بھی بہت ہیں، مگر میں کیا کروں، میرے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں سارے دلائل پر روشنی ڈال سکوں. میں بس اس ایوان سے اور اس قوم سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں حقیقت پسندی کو اپنانا چاہیے اور ہر آنے والی مشکل گھڑی میں اتحاد سے کام لینا چاہیے. وطن کے لوگوں، وطن کی پہچان ہو، خدا کے واسطے سچے مسلمان ہو. تمہاری مملکت دشمنوں کے نرغے میں ہے، مشکل گھڑی میں تیرو کمان ہو. کب تلک تم ظلم سہتے رہو گے، اتحاد قائم کرو یکجان ہو. شکریہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کے ریویوز لوں، ہم دوسرے مقرر کو بھی بلاتے ہیں. جی دوسرے مقرر ہیں ہمارے عارج علوی صاحب. آپ سے درخواست ہے کہ روسٹرم پہ تشریف لائیں پلیز. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ آپ اس موضوع کی مخالفت میں بات کریں گے جو انہوں نے تقریر کی، ان کے خلاف تقریر کریں گے. پاکستان بن گیا ہے. بسم اللہ. یہ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ وہ سحر تو نہیں جس کا انتظار تھا. صدر علی وقار،
میرا ملک پاکستان، سر سید کی تحریک، اقبال کا خواب، قائد کی تعبیر، لیاقت علی خان کی جانفشانی، شہیدوں کی قربانی اور ان کا لہو جو اس وطن کی بنیادوں میں موجود، اپنے ملک کے باشندوں کو چیخ چیخ کر یہ بات بتاتا ہے کہ پاکستان پاکستان نہیں بنا۔ صدر علی وقار، میرا ملک رب کریم کا احسان ہے، مسلم نشاط ثانیہ کی پہچان ہے، ہر ایک غم حیات کا درمان ہے۔ اس وطن کے صدقے میں ہم نے ہر وہ نعمت پالی جس کا تصور ہم آزادی سے پہلے کر بھی نہیں سکتے تھے، مگر جناب والا پاکستان نے تو ہمارا دامن ابدی خوشیوں سے بھر دیا، مگر ہم نے اپنی ذاتی غرض کی خاطر اس کے عزت و تقدس کو پامال کیا۔ علی وقاص جب راہبر راہزن بن جائیں، جب بھوک افلاس اور غربت عروج پر ہو، جب وبا کے دنوں میں کفن تک مہنگا ہو جائے اور جہاں مرنا بھی مشکل ترین ہو جائے، تو پاکستان پاکستان نہیں بنا۔ علی وقار، میں سوال کرتا ہوں آپ سے، اپنے آپ سے، کیا یہ ہے وہ پاکستان؟ کیا یہ ہے وہ پاکستان جس کی بنیاد 70 سال پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے رکھی تھی، جس کے لیے کئی عالم کی بیٹیوں نے سارے بازار اپنی عزت کو نیلام کرایا تھا؟ کیا یہ ہے وہ پاکستان جس کے لیے کئی شہیدوں نے اپنا لہو بہایا تھا؟ نہیں علی وقار، بددیانتی اور ظلمتوں کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا یہ پاکستان وہ پاکستان نہیں کہ اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم۔ وطن کا پاس نہ تم کو تھا نہ ہو سکے گا کبھی کہ اپنی حرص کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم۔ جناب والا، ہم شرمندہ ہیں قائد اعظم محمد علی جناح سے کہ ذرا سوچئے، جب بھوک سے ستائی ماں اپنی اولاد کی ہی جان لے لے، جس ملک میں انسان تو ہو مگر انسانیت دم توڑتی دکھائی دے، تو میں یہ کیسے کہہ دوں کہ پاکستان بن گیا؟ کہ میں بھی خائف تختہ ادار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی تلوار سے؟ ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ جزاک اللہ۔ عارج علوی صاحب، آپ بھی روسٹروم کے پاس تشریف لے آئیے، اور سید رضا صاحب، آپ بھی، دونوں حضرات تشریف لے آئیے۔ یہ دونوں مقررین ناظرین جناح کا پاکستان فاؤنڈیشن سے ان کا تعلق ہے، اور جو کہ علم دوستی، قلم دوستی، کتاب دوستی نوجوانوں میں اجاگر کرتے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں جناح کا پاکستان فاؤنڈیشن کے اویس ربانی صاحب کے بھی، اور مظہر صاحب کے بھی، اور جتنے بھی اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں۔ ہم ریویوز لیں گے آپ کے، آپ اپنے ذرا فن خطابت بھی آپ لوگوں کے پاس ہے، دونوں حضرات کے پاس، تو آپ ذرا بتائیے کہ آپ کی نظر میں قرارداد جو پیش کی دونوں نے، ایک نے مخالفت کی اور ایک نے فیور کی، تو کون اپنے دلائل دینے میں مضبوط رہا؟ سب سے پہلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں بچوں کو کامیابی و کامرانی نصیب کرے۔ ظاہر ہے جب ایک چلتی ہے بات، پہلے بچے کا کانفیڈنس بہت اچھا تھا ماشاءاللہ، لیکن مواد کے حوالے سے یا دلائل کے حوالے سے علوی کے دلائل جو ہیں وہ اس دور کے تقاضوں پہ عارج علوی دلالت کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں ویسے تو یہ بھی ہمارے بچے نے بہت ہی اچھا پڑھا، بہت اچھا انہوں نے حب وطنی کی بات کی، حب الوطنی ہمارا ایمان ہے، بہت اچھی باتیں کی، بہت خوبصورت اور بڑا ایکسیلنٹ کا کانفیڈنس تھا۔ دونوں کے دلائل اچھے خوبصورت تھے، ڈسکریج ہم نہیں کرتے، لیکن چونکہ دور کے تقاضوں کے مطابق کہ ایک پاکستان کا پس منظر تھا اور اب پاکستان کہاں کھڑا ہے، تو اس وبا کو، اس غربت کو، ان معاملات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ صدائے حق بلند ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ عابد رضوی صاحب کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ جی، جیسے کہ علامہ صاحب نے بات کی، دونوں نے ہی بڑے خوبصورت انداز سے اپنے دلائل کو پیش کیا، اور کانفیڈنٹ بھی بڑا اچھا تھا دونوں کا ہی۔ بس میں اگر کہوں کہ دور کے تقاضوں کے مطابق جن کے دلائل زیادہ مضبوط رہے یا جن کا انداز مجھے پسند آیا، وہ علوی صاحب۔ علوی صاحب انہوں نے بڑے اچھے انداز سے اپنے آپ اجازت دیں تو میں کچھ جی بسم اللہ۔ سید رضا صاحب، آپ کا کانفیڈنٹ تھے، آپ سب کچھ جگہ پر آپ اٹک بھی رہے تھے، اور وہ آپ نے خود محسوس بھی کیا ہوگا، اور میرے حساب سے کیونکہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہم پاکستانی اور پاکستان کے فیور میں ہی دونوں چیزیں ہیں کہ پاکستان بن گیا ہے، اس میں آپ نے جب حمایت کرنی تھی تو وہ ہر پازیٹیو چیز کو آپ نے اجاگر کرنا تھا۔ اگر آپ نے مخالفت کرنی ہے تو جو پاکستان میں پازیٹیو چیزیں اس کو آپ نے، اس کی دلائل مضبوط کر کے آپ نے پیش کرنی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ میرے حساب سے آپ اس میں کمزور رہے، اور جبکہ عارج علوی صاحب آپ کانفیڈنس لیول بہت اچھا تھا، اور آپ نے چونکہ مخالفت میں جو آپ نے دلائل پیش کی
وہ زیادہ مضبوط تھی بنسبت اس کے کہ سید رضا صاحب نے جو حمایت کی. تو دونوں نے تقریر بہت اچھی کی, لیکن بہت ظاہر ہے آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہے یہاں پر آنا, لیکن امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو انشاءاللہ بہتر طریقے سے اس پہ غور فرمائیں گے. WB ہمانی کی جانب سے آپ کو یہ گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے, اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اسپیشل آپ کو ایک امیونٹی بوسٹنگ کٹ دی جا رہی ہے کہ جو طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس فارمولے پر ہے. یہ اس جو وبا ہے, جو وائرس ہے, اس کا یہ علاج نہیں ہے, ذہن میں رہے. جو ڈاکٹرز کہتے ہیں قوت مدافعت اگر مضبوط ہوگی تو آپ پر یہ وبا جو ہے اثر نہیں کرے گی اتنی آسانی سے. تو اس قوت مدافعت کو مضبوط بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی ہے اس فارمولے کے حساب سے قوت مدافعت کو مضبوط کرتا ہے. تو یہ جب بھی آپ WB ہمانی کی آن لائن شاپنگ کریں گے تو آپ کو یہ گفٹ کی صورت میں ملے گا, اور ہمارے مقررین کو بھی یہ گفٹ کی صورت میں دیا جائے گا. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. آپ علامہ کرامت عباس حیدری صاحب اور عابد رضوی صاحب, آپ دونوں حضرات کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ساتھ دیا. آج ہماری جو جج صاحبہ ہیں وہ آج کسی وجہ سے نہیں آ پائیں, لیکن امید ہے کہ آپ لوگوں کو سیگمنٹ پسند آیا ہوگا. دیکھتے رہیے باران رحمت. اب ہم اگلا سیگمنٹ علماء کرام کے ساتھ آئیں گے اور پھر حاصل کریں گے علم کے اسلام میں جو حکم دیا ہے کہ مرد اور عورت کے حقوق اور ان کے فرائض کیا ہیں, کس طرح سے ہم سیکھ سکتے ہیں. دیکھتے رہیے باران رحمت. ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد.